बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख़ है 8 मार्च और दिन है हफ्ते का। नून लीग अपना हशर नशर करने के बाद अब मुकम्मल तौर पर नंगी हो चुकी है, यानी कि जो थोड़े बहुत कपड़े इनके बदन पर थे वो भी हट चुके हैं। कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव डिटेल्स नून लीग के हवाले से आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि ये ना सिर्फ नाअहल है बल्कि ये जोकर्स हैं। जिस तरह से वो ज़ेलेंस्की के हवाले से है ना, वो जोकर था और कैसे वज़ीर आज़म बन गया और पूरी दुनिया में मजाक अपना बना रहा है। एहसन इकबाल की वीडियो भी आई, लेकिन उस वीडियो के बाद भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं नून लीग के दीगर कुछ रहनुमाओं की तरफ से, आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाजरीन, जो ये अपोजिशन अलायंस मौलाना फजल रहमान वाला एक लॉलीपॉप है, जब ये कॉन्फ्रेंस हुई थी तब भी मैंने ये बात की थी कि ये जो है वो पीटीआई के साथ मिलकर नहीं चलेंगे, इनका और एजेंडा है। आज भी कुछ ऐसी डिटेल्स सामने आई हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट ताकतवरों के तमाम कार्ड्स ख़त्म हो चुके हैं। एक आखिरी कार्ड था जी ट्रंप के हवाले से, ट्रंप का जो शुक्रिया था उसको जी बड़ा पोर्ट्रे किया गया जी कि उसने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर दिया है और देखें अब इमरान खान की रिहाई का कोई चांस नहीं। ये कार्ड भी इनका फारिग हो गया है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा, क्योंकि ट्रंप ने अपनी पॉलिसी और अपनी जो शर्त है वो वाजे कर दी है। क्या शर्त है, क्या पॉलिसी है, ये सब कुछ आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी मुस्लिम लीग नून की तरफ हम बढ़ते हैं। काबीना में इजाफा किया गया और परवेज़ खटक जैसे लोगों को भी काबीना में शामिल किया गया। ठीक है, परवेज़ खटक के हवाले से इनके माजी के बयान उठाकर देख लें। राना सनाउल्लाह उनको तीली पहलवान जो है वो कहते थे और कहते थे कि बीआरटी करप्शन का इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। और अब यहाँ पर हालात आ चुके हैं नून लीग के, इतनी ये नंगी हो गई है, बदन के ऊपर इनके जो थोड़े बहुत कपड़े थे वो भी हट गए हैं कि उसी परवेज़ खट्टों को ये अपनी काबीना में शामिल कर रहे हैं। और तलाल चौधरी साहब जी वो भी इनकी काबीना में शामिल हुए हैं। वो देखें ज़रा क्या कहते हैं। तलाल चौधरी साहब ये कहते हैं कि परवेज़ खट्टक का वज़ारत दाखिला से ताल्लुक़ नहीं होगा। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी, अच्छा इन्हें मुशीर दाखिला जो है वो लगाया गया है, लेकिन परवेज़ खट्टक का दाखिला से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। वो कहते हैं जी खालिद मक्सी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत दी गई, इनकी कोई महारत है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ये सवाल पूछा गया। तलाल चौधरी साहब फरमाते हैं ज़रूरी नहीं होता कि किसी सियासतदान साइंसदान या साइंस पढ़ने वाले को साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत दी जाए। तो ये नाअहल तो थे ही थे, लेकिन ये जोकर भी साबित होंगे। ये आज इन्होंने वो करके भी दिखा दिया है। यानी कि कहते हैं जी कि परवेज़ खटक साहब का दाखिला से कोई ताल्लुक ही नहीं होगा, और मक्सी साहब को अगर लगाया गया तो ज़रूरी नहीं है जी कि उनका कोई ताल्लुक हो, नहीं है, हमारी मर्ज़ी है, सब कुछ इसी तरह से चल रहा है, आनन फानन चल रहा है, तो हम भी जो है उनको हमने वजारतें देनी है और बस लूट मार मचानी है। अब जी इनको लाया किस मकसद के लिए गया है, अब ये भी मैं आपको बताता हूँ। और ख़ुद इनके अपने मुँह से और इनके अपने जो कुछ तर्जुमान सहाफ़ी ख्याल किए जाने वाले हैं उनके मुँह से आपको सुनवाता हूँ जी कि वो क्या कहते हैं जी। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो क्या कहते हैं, राना सनाउल्लाह साहब का जरा देखिएगा। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि परवेज़ खटक साहब को इसलिए लाया गया क्योंकि केपी में जी एक वो बड़ा उनका कद है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो जवाब दे सकते हैं सही, क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहे हैं। ये राना सनाउल्लाह कह रहे हैं परवेज़ खटक के हवाले से, यानी कि उनको आपने मुशीर बनाया है और दाखिला से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, बल्कि मैं तो हैरान हूँ कि ऐसी जो है वो पब्लिक अफेयर, ये भी एक वजारत जो है वो निकाल दी गई है और मुशीर या वज़ीर जो है वो लगा दिए गए हैं। तो काबीना में सिर्फ शामिल करने के लिए ऐसे जो नई नई तख्लीकें हैं वो की गई हैं। तो राना सनाउल्लाह कहते हैं जी कि पीटीआई को जवाब देने के लिए हम परवेज़ खट्टक को लेकर आए हैं। अगर पीटीआई को जवाब देने के लिए लाए हैं तो उनको मुशीर बनाने की क्या जो है वो ज़रूरत थी। और आप देखें जी कि एक वजारत दाखिला में तीन लोग हैं, यानी कि वज़ीर मुमलिकत दाखिला कौन है जी, तलाल चौधरी हैं, और वफाकी वज़ीर कौन है, मोहसिन नकवी है, और मुशीर दाखिला कौन है जी, वो परवेज़ खट्टक को लगा दिया कि एक वजारत के अंदर तीन लोग। और फिर साथ में ये भी कह रहे हैं कि उनका दाखिला से कोई ताल्लुक़ नहीं है। नजम सेठी साहब अपने शो के अंदर क्या कहते हैं जी, वो ये कहते हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इनको इसलिए लेकर आ रही है या लेकर आई है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ सकें या उनको जवाब दे सकें। तो इनका जो असल काम है मुंतखब हुकूमत में आने का या ये वजारतों में बैठने का, वो ये नहीं है कि आपने कोई काम करना है,
وہ یہ ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی کو جو ہے وہ جواب دینے ہیں. اور ٹی وی چینلز کے اوپر ہم دیکھتے تھے یہ چیزیں, ابھی بھی سلسلہ چل رہا ہے کہ ایک دن میں 6 جو پریس کانفرنسیں ہیں وہ حکومتی جو یہ منسٹرز ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ جواب دے رہے ہوتے ہیں ٹی وی چینلز کے اوپر, جو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے. تو یہ ان کا اصل مقصد ہے جی, جن کے لیے ان کو لایا گیا. تو یہ مطلب ہے مکمل طور پر اب ننگے جو ہے وہ ہو گئے ہیں. نون لیگ کا حشر نشر تو ہو ہی چکا ہوا تھا عوام کے اندر, وہ ان کی کیا ویلیو کہ اب خود ان کے اپنے چاہنے والے جو صحافی ہیں اعزاز سید صاحب, وہ یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف الیکشن لڑے نا تو وہ کونسلر بھی نہیں بن سکتے ہیں, وہ کونسل کا الیکشن بھی نہیں جیت سکتے ہیں. دوسری طرف جی بیرسٹر سعد رسول صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ قوم کا شعور irreversible ہے, قوم نئے نظام میں اپنے حقوق کے تحفظ کی ضامن ہوگی, قوم اس نظام سے نکلتے ہوئے نئے نظام میں اپنے حقوق کی حفاظت کرے گی. اچھا, یہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھا ہے نا کہ اب آپ یہ بھول جائیں کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ طاقت کے زور پر یہ عمران خان کو جیل میں ڈال کر تو ہم جو ہے وہ عوام کو دبا لیں گے, اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ اسی طرح سے جس طرح سے ماضی میں ہم چورن بیچتے تھے, بند کمروں میں بیٹھ کر بناتے تھے اور بیچتے تھے اور عوام ایکسیپٹ کر لیتی تھی. عمران خان کے بعد بھی یہ جو شعور قوم کو عمران خان نے دے دیا ہے نا, یہ irreversible ہے. یعنی کہ خود اگر عمران خان بھی آ کر اب یہ کہہ دیں نا کہ مطلب ہے کہ میں ڈیل کرتا ہوں اور جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اور اسی سسٹم کے تحت میں چلوں گا, تو عمران خان بھی پاپولر نہیں رہیں گے اور عوام ان کے ساتھ بھی کھڑی نہیں ہوگی. یعنی کہ اس حد تک اب معاملات جا چکے ہیں, اور عمران خان نے ہی یہ جو شعور ہے وہ قوم کو دیا ہے. تو اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ظلم جبر فسطائیت کرنے کے بعد عمران خان کو جیل میں ڈال کر پی ٹی آئی کو توڑ کر کوئی یہ سمجھ رہا ہے جی کہ ہم جو ہے وہ واپس اپنا وہ جو پرانا وقت ہے وہ لے آئیں گے اور اسی طریقے سے ہم طاقت کے بلبوتے پر ہم چلتے رہیں گے, تو اب یہ ناممکن ہے. یہ لاوا پھٹنا ہی پھٹنا ہے اور واپس جو ہے وہ بیرکوں میں جانا پڑے گا. تو یہ جی سعد رسول صاحب ہیں, ان کا یہ بڑا امپورٹنٹ تھا, آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا تھا. دوسرے نمبر پر جی آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں, پاکستان تحریک انصاف کے اگینسٹ طاقتور جو ہیں وہ اپنے تمام کارڈز کھیل چکے ہیں. ایک آخری کارڈ ان کے پاس ٹرمپ کا شکریہ کا تھا, وہ بھی وہ کھیل چکے ہیں, اور وہ بھی اس میں بھی ان کو ناکامی ہوئی ہے. ایک تو جو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو توڑا, ظلم جبر زیادتی, الیکشن میں بلہ چھینا, یہ جتنے بھی چیزیں تھیں یہ سارے ان کے پاس کارڈز تھے اور طاقت کے نشے میں یہ چور تھے. ہم تو یہ کر دیں گے پی ٹی آئی کے ساتھ تو عمران خان تو ختم ہو جائے گا. آخر میں کیا ہوا جی, سارے پتے انہوں نے ایکسپوز کر دیے. شیر افضل مروت ہو گیا یا کچھ صحافی ہو گیا, سب کچھ انہوں نے ایکسپوز کر دیا, سارے پتے انہوں نے جو ہے وہ شو کر دیے. ایٹ دا اینڈ کیا ہوا, عمران خان وہیں پر کھڑا ہوا ہے, اور عمران خان کو جو چھوڑ کر گئے ہیں وہ سب صفر ہو گئے. آپ امیجن کریں اگر اسد عمر وغیرہ فواد چودھری پی ٹی آئی میں ہوتے, اور مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مائنس عمران خان کے لیے بھی وہ سرگرم رہتے اور وہ پریس کانفرنسیں ان کی نہ ہوتی. لیکن کیا تھا, طاقت تھی, ضد تھی کہ ہم تو اب توڑ دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. لیکن کیا ہوا, آپ کے ہاتھ سے جتنا آپ چیزیں کنٹرول کرنے کی کوشش کی, آپ کا جو کنٹرول تھا اتنا ہی ختم ہوا. ایک تو یہ ہوا ہے. دوسرا جی جو یہ ٹرمپ والا معاملہ تھا, ٹرمپ کے شکریہ والا, اور وہ جو حوالے کیا گیا, اور اس کے بعد جو ایک تھیوری بنی, اور پھر اب یہ بھی کہا جا رہا ہے جی کہ دہشت گردی میں جو اسلحہ استعمال ہوا ہے جی وہ امریکہ کا جدید اسلحہ ہے جو امریکہ افغانستان میں چھوڑ کر گیا ہے, اور اس سے اب یہ تاثر دینے کی ایک کوشش ہے, یا یہ ایک چیز بن رہی ہے کہ ہم جی چونکہ ٹرمپ یہ کہہ چکا ہے افغانستان کو کہ آپ ہمیں جو ہمارا اسلحہ ہے جو ہم چھوڑ کر گئے ہیں وہ ہمیں سارا واپس دیں. تو ظاہر سی بات ہے وہ کہاں سے, وہ تو نہیں دے رہے. تو اب جی یہ ان کو آفر کی جائے گی کہ ہم آپ کو سارا اسلحہ لے کر دیتے ہیں, کیونکہ دیکھیں آپ کے اسلحے سے ہی دہشت گردی ہو رہی ہے, تو آپ ہمارا ساتھ جو ہیں وہ دیں, اور ڈالر شالر جو ہیں وہ دیں, یا ہمارے اوپر دست شفقت جو ہیں وہ رکھیں. تو یہ ایک جو تھیوری ہے وہ بن رہی ہے. بہرحال جی یہ جو حوالے کیا گیا ایک ٹیررسٹ یا ان کا وہ جو کمانڈر تھا, اور اس کے بعد ٹرمپ نے شکریہ ادا کیا, اس کو جی بڑا کہا جا رہا تھا جی کہ دیکھیں ٹرمپ نے شکریہ ادا کر دیا ہے. بہت ساری چیزیں پہلے بھی میں شیئر کر چکا ہوں آپ کے ساتھ, اور آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ یہ ایک ایونٹ کی حد تک تھا, اس کو مستقل پالیسی نہ لیا جائے. اس پر جی اب جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب ہیں, ٹھیک ہے, یہ جنرل ریٹائرڈ ہیں, اور ظاہر سی بات ہے جب آپ اتنے بڑے عہدے سے ریٹائر ہوتے ہیں تو آپ کو تمام پالیسیز کا, تمام چیزوں کا پتہ ہوتا ہے. آپ چونکہ اندر رہے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ تعلقات کس طرف جا رہے ہیں, یا آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اب ہم کیا کرنے والے ہیں اور اس کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ فیلئر ٹو انڈرسٹینڈ ٹرانزیکشنل ڈپلومیسی, امریکہ نے دہشت گرد سیف اللہ کو ان کے حوالے کرنے پر ہر سطح پر پاکستان کی تعریف کر کے حساب چکتا کر دیا. تو انہوں نے جو آپ نے حوالے کیا شریف اللہ کو, انہوں نے آپ کا ہر سطح پر اس کا شکریہ ادا کیا اور حساب چکتا کر دیا. اب اگر آپ اس کے بدلے میں کوئی امید رکھیں کہ ہم
ہمیں جو ہے وہ یہ کچھ ملے گا، تو ایسا نہیں ہوگا. ٹرمپ جو ہے اس کی جو پالیسی ہے یا جو اس کی شرط ہے وہ یہ ہے کچھ دو کچھ لو. وہ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ چل رہا ہے کہ آپ مطلب ہے کہ یہ بھی ایک خیال کیا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو حوالے کیا گیا ہے تو آئی ایم ایف سے جو پیسے جو قرض ہے وہ مل جائے، لیکن اب وہ بھی مشکل مجھے نظر آ رہا ہے. یہ جو ٹویٹ جنرل نعیم جو ہے ریٹائرڈ، ان کی جانب سے کی گئی ہے. اب مزید پر امید ہونے کی کوئی ضرورت اور فائدہ نہیں. آپ نے اپنے ہاتھ میں کچھ رکھا ہی نہیں. آخر وہ ہمارا بھی تو مجرم تھا. پہلے ہمیں خود اس پر مقدمہ چلانا چاہیے تھا. اس دوران آئی ایم ایف نے سے اپنی بات منواتے یا قرضے کچھ ہلکے کرواتے. اب تو جو کرنا ہے بس شیر نے ہی کرنا ہے. ٹرمپ جیسے سوداگر کو بھی نہ سمجھ پائے، حیرت ہے. تو یہ جو ایک آخری کارڈ تھا نا جی ان کے پاس، یہ بھی اب ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. آخر میں جی ایک اور آپ کے ساتھ کچھ ڈیٹیل شیئر کرنی ہے، وہ ہے اپوزیشن الائنس کے حوالے سے. میں تھوڑا سا ذرا اچھا اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں جی کہ یہ جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا نا کہ یہ ان کو لے کر اس وجہ سے آئے ہیں وزراء وغیرہ کہ پی ٹی آئی کو یہ کرش کر سکیں یا پی ٹی آئی کو جواب دے سکیں. اس پر سہیل رائے صاحب کہتے ہیں کہ تحریک انصاف مقبول جماعت ضرور ہے، مگر ایک تو وہ ریاست کو قبول نہیں، دوسرا اس کی قیادت میں کوئی ایک بھی معقول شخص نہیں جو حالات کو معمول پر لانے کا فن یا ہنر جانتا ہو. قربانیاں دینے کے باوجود کپتان اور ان کے اندھے عقیدت مند شاہ محمود قریشی پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں. یعنی کہ یہ بھی وہی بات کر رہے ہیں جی جو یہ رانا ثناء اللہ، نجم سیٹھی اور ان لوگوں نے کی نا، اور پھر ان کے اپنے وزیر جو ننگے ہو گئے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ قلمدان تو داخلہ کا ہے لیکن ان کا کام وزارت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ انہوں نے تو پی ٹی آئی کو جواب دینا ہے. تو سہیل رائے صاحب بھی اس بات کی جو تصدیق ہے وہ کر رہے ہیں. ڈاٹ کنیکٹنگ کریں یہ ساری چیزوں کی تو آپ جو ہے وہ خود ہی اس بات سے جو انڈرسٹینڈ ہے وہ کر جائیں گے. اچھا جو اپوزیشن الائنس ہے، جو کانفرنس بھی ہوئی تھی 2 روزہ، اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا جی کہ یہ صرف اور صرف ٹوپی ڈرامہ ہے. یہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ملیں گے اور کوئی تحریک پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں چلانے والے ہیں. پی ٹی آئی کو عوام کے ساتھ مل کر اکیلے ہی یہ جو جنگ ہے وہ لڑنی پڑے گی. اور اس دن بھی مولانا صاحب جے یو آئی فے کی طرف سے آ گئی تھی اسٹیٹمنٹ جی کہ اگر سینٹر کامران مرتضیٰ یا مولانا عبدالغفور حیدری وہاں پر گئے ہیں تو وہ ذاتی حیثیت میں گئے تھے، تو پارٹی پالیسی یا یہ نہیں ہے جی کہ ہم جو ہے وہ ان کے اعلامیے میں ہم ان کے ساتھ ہیں. تو ان کا یہ تھا جی خالی جو مقصد تھا جی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہم انگیج کریں، اور یہ چاہتے ہیں کہ اسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے جو نئے الیکشنز ہیں وہ ہو جائے. اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے نئے الیکشنز نہیں ہوں گے، یہ سسٹم ریورس ہوگا، ترمیمیں ریورس ہوں گی. تب اگر الیکشن نہیں کرواتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. اور پی ٹی آئی نے عمران خان صاحب نے اس چیز کے اوپر ان کو انکار کر دیا ہوا ہے. اب جی مولانا فضل الرحمان سے کوشش تو کر رہی ہے پی ٹی آئی کہ ٹھیک ہے اگر یہ ساتھ ملتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر جو ایک احتجاجی تحریک ہے وہ چلائی جاتی ہے تو اس میں فائدہ ہوگا، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ساتھ نہیں ملیں گے، یہ صرف اور صرف ٹائم ویسٹ ہے. اب جی گرینڈ اپوزیشن الائنس میں شمولیت سے متعلق جے یو آئی نے اسد کیسر کو شرائط سے آگاہ کر دیا. بھی اب یہ شرائط رکھ رہے ہیں. بھی آپ مطلب اس وقت حالات دیکھیں اور آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ملنے کی ہماری یہ شرائط ہیں. اسد کیسر نے پارٹی کے بعض مرکزی رہنماؤں کو شرائط سے متعلق بتا دیا. جے یو آئی کی کئی شرائط وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے بارے میں ہیں. اسد کیسر عمران خان سے براہ راست بات چیت کرنا چاہتے ہیں، تو علی امین گنڈاپور اور فضل الرحمان کی بنتی نہیں ہے، تو بس ان کو کہہ رہے ہیں جی کہ ان کو ذرا سائڈ پر کریں اور پھر ہم آپ کے ساتھ ملیں گے. یعنی کہ یہاں پر بھی انہوں نے اپنی ذاتی لڑائی جو ہے وہ بنا لی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کو عوام سے کوئی سروکار نہیں ہے. اور دوسرا یہ کیا چاہتے ہیں جی کہ اسی سسٹم میں رہ کر اگر نئے الیکشنز ہو جاتے ہیں تو ہمیں بھی اپنا جو حصہ ہے وہ مل جائے گا، اور فارم 47 بھی ذرا بہتر انداز میں اس مرتبہ بنائے جائیں گے کہ وہ جعلی نہ لگیں. ابھی جو فارم 47 چونکہ جلد بازی میں بنائے گئے، سوچا یہ نہیں تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اتنا ان کو کرش کرنے کے اور بلے کا نشان چھیننے کے باوجود بھی وہ الیکشن جیتے گی، تو اس لیے پھر فارم 47 جو ہے وہ نکلے. تو اس لیے ابھی دوبارہ اگر الیکشن ہو جائیں تو فارم 47 بھی ذرا بہتر کر کے بن جائیں گے، یہ سارے بھی شامل ہو جائیں گے اور پی ٹی آئی کو مزید جو ہے وہ آؤٹ کر دیا جائے گا. تو اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے الیکشن نہیں ہوں گے. ان ساری چیزوں کے اوپر ایبسولوٹلی ناٹ عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے. اسد کیسر صاحب بھی عمران خان صاحب کے پاس پیغام لے کر جائیں گے نا مولانا فضل الرحمان کا، تو وہاں سے بھی ان کو انکار ہی ملنا ہے جو کہ ان کی شرائط ہوں گی. تو یہ جی آج کچھ عام ترین تفصیلات تھیں، رائے کا اظہار کیجیے گا. آج کی ولاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.